अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन कराम, ये है अलबर्क। आज हम बात करेंगे हीर और रांझा। ये दो रोमानवी किरदार हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब भी कभी मोहब्बत की बात चलती है तो हीर और रांझे का नाम लिया जाता है। दुनियाए इश्क के ये वो अजीम नाम हैं कि जिन्हें आज भी इंतहाई मोहब्बत, प्यार और उल्फत से याद किया जाता है। हीर इंतहाई खूबसूरत खातून थी, यानी उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक अल्हड़ मुटियार थी। कदोकामत के एतबार से हिरनी जैसी आंखें, खूबसूरत चेहरा, महताबी रंग, एक हुस्न और जमाल के मुरस्सा थी और अपने गांव में, अपने बागात में घूमती फिरती सखियों के साथ इसका वक्त बीतता था। उधर रांझा, ये भी तख्त हजारा का जमींदार था, कोई आम इंसान नहीं था, खासा मालदार, और ये चार भाइयों का लाडला भाई था। चारों बड़े थे, ये सबसे छोटा था। इसका काम क्या था कि अपनी जमीनों पर बांसुरिया बजानी, दोस्तों को इकट्ठे करना, खाना वाना खाना, खूबसूरत लिबास जो कि पंजाब के खूबसूरत लिबास से उसकी अपनी शनाख्त है, यानी निकले हुए फूल बूटे, कुर्ते, चादर, और इसकी बांसुरिया में वो कैफ था, वो सुकून था कि जब ये बांसुरिया अपनी धुन में बजाता था तो यकीन कीजिए कि हवा में जो पंछी, जो परिंदे उड़ान उड़ते जा रहे होते थे, एक लम्हे के लिए रुक जाते थे। इसकी बांसुरिया में ऐसा दर्द था, ऐसा सोच था, और यही हीर के लिए बायसे मोहब्बत बना, यही बांसुरिया। अच्छा, हुआ यूं कि ये अपने दोस्तों के साथ बैठा है और ये पैगाम भेजता है कि मेरी भाभियों ने कहो कि मेरे दोस्तों तो मेरे वास्ते ना खाना भेजन। इसकी भाभी इसकी रोज की फरमाइशों से तंग आ चुकी थी। इन्होंने प्लान किया कि आज तमाम की तमाम रोटियां जो है ना वो जली हुई बना के भेजते हैं ताकि इसकी दोस्तों में इंसल्ट हो जाए। इसके दोस्त भी कह रहे थे, यार दीदू, अच्छा दीदू इसे प्यार से कहते थे, असल नाम इसका रांझा था लेकिन इसे प्यार से दीदू कहते थे, कि दीदू तेरी हालत तक यार रोटी नहीं आई। और कहने लगा, मेरिया भापियां वो पराठे बना रही होनियां ने, उत्थे जनाब देसी घे नाल मक्खन, साग, बहुत लस्सी, बहुत कुछ आएगा। और फिर जब खाना आया, इनके दोस्तों ने जैसे ही उन रोटियों से रुमाल हटाया तो उन्होंने कह के, तंज के साथ कह के कि दीदू ऐ तेरी भरजाइयां ने रोटियां भेजियां ने, वो ऐस तो से गरीब सही लेकिन साडियां घर च इज्जत होंदी है, ऐस तो चंगियां रोटियां आंदियां ने, नाल मक्खन भी होंदा है, घ्यो भी होंदा है, लस्सी भी होंदी है। दीदू को गुस्सा लगता है, वही घर में आ जाते और कहते हैं, भरजाई ऐ तो मेरी किहड़ी बेइज्जती करा छड्डी है, मेरे दोस्तों ने मेरी रज के बेइज्जती की है। कहती है, दीदू तू हाले मैं बांसुरी बजांदा रहना तो दोस्तों को रोटियां पकांदा रहना, तो तू कोई शादी कर ले। कहला, अच्छा मैं तेनों शादी करके विखावांगा। कहंदा, अच्छा जा जा, जिहड़ी तू जाके ना वो हीर व्याहनी है तो मैं व्याह ले। अब यहां उसने लफ्ज बोला हीर, यानी उसके हुस्न जमाल के इतने चर्चे थे कि उसे ये कहा गया, चैलेंज दिया गया कि तू केड़ी हीर व्याह के ले आएगा। तो उसने कहा कि देख लेना, मैं एक दिन हीर को अपनी दुल्हन बनाकर ही लाऊंगा। और ये नाराज होकर चला गया। इसके भाई रोकते रहे लेकिन ये वहां से चला गया। पहुंचते पहुंचते तख्त हजारा छोड़ दिया और अब ये हीर के गांव में पहुंच जाते हैं। एक खूबसूरत बाग है, खूबसूरत सब्जा ही सब्जा है। वहां एक पलंग पड़ा है। पलंग जो आप देखते होंगे कि जनाब पंजाब का एक बड़े खूबसूरत रंगीन पाए होते हैं, वो सजा हुआ है। ये उस पे जाके सो जाता है, थका होता है, नींद आ जाती। तो इतने में हीर जो है अपनी सहेलियों के साथ अटकीलियां करती हुई वहां पहुंचती है। तो उसको एक दोस्त सहेली कहती है, नी हीरे तेरे पलंग ते ना एक मुस्टंडा सुता है। कहती, मेरे पलंग ते ओदी ऐ जरूरत। अब ये एक चमक, एक लाठी बारीक सी तोड़ती है और आके ये रांझे को मारना शुरू कर देती। वे उठवे रांझिया, माफ कीजिएगा, अब इसे नहीं पता कि कौन है ये। कहती, उठवे मुस्टंडिया। ये उठता है, कहते थोड़ी देर जेकर मैं तेरे पलंग ते सौ गया परदेसियां तो तेरा की गया है।
یہ کہہ کے نا وہ کہتی چل چل تو چل، کہتے ٹھیک ہے ہیرے میں چلا جاواں گا۔ یہ کہہ کے جب ہیر جانے لگتی ہے تو یہ اپنی باسوریہ کو ایک سوز سے بجاتا ہے۔ یہ آواز، یہ باسوریہ کی آواز جو آپ تک پہنچ گئی، کیا مدھر آواز، اتنی خوبصورت آواز۔ ہیر رک جاتی ہے ایک لمحے کے لیے، پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے، بس یہی دل دے بیٹھتی ہے رانجھے پہ۔ یہ اس کی باسوریہ میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے، اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے، اتنا وجدانی کیفیت ہے، اتنا شعور ہے، احساس ہے، اور احساس ہی تو عشق کا نام ہے۔ اب اس کے دل میں رانجھے کا پیار بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں تخت ہزارے کا رانجھا ہوں اور میری بھابھیوں نے مجھے تانا دیا تھا کہ تو کیڑی ہیروے آ کے لیانی ہے، لہٰذا میں یہاں آیا ہوں۔ تو کہتی اب تم کیا کرو گے؟ کہتے میں نا تھوڑا کاما بن جانا۔ کاما یعنی جو آپ کے بھینسوں کا ایک جگہ بنی ہوئی ہے، میں وہاں آپ کی بھینسوں کی صفائی کروں گا، دودھ دوں گا، گھاس کاٹ کے لاؤں گا، آپ کے گھر کا نوکر بن جاؤں گا۔ یہ اپنے باپ سے ملاقات کراتی ہے۔ باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں ویسے بھی ایک نوکر کی ضرورت تھی۔ یہاں ایک پنجاب کا کیریکٹر جو ہے جس کا نام کیدو ہے وہ آ جاتا ہے۔ کیدو کہندا ہے او بھراوا اوے جیکر ایڈا سونا گبرو جوان نوکر رکھ لئیے نا تے کراں چ نا حذاب آ جاندے، ہوش دے ناخن لے، ہوش دے، اے گبرو ہے تے تیرے گھر تیری دھی جوان ہے۔ وہ کہندے تو جدوں بھی سوچے گا تو بکواس ہی سوچے گا۔ اب اس کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے کیدو کو، لیکن کیدو مکمل آنکھ رکھتا ہے ہیر پر اور رانجھے پر، کیونکہ اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں پیار کرتے ہیں، اور واقعی یہ پیار کرتے ہیں۔ یہ چوری بناتی ہے دیسی گھیو سے بھیجی ہوئی اور اپنے رانجھے کو لسی لے کر جاتی ہے، کھلاتی ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ رانجھا ہیر سے ملنے جاتا ہے اس کے گھر۔ ابھی پیار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی کیدو ہیر کے ماں باپ کو کہتا ہے کہ لے پھر بھراوا میں تینوں آکھیا سی نا کہ جوان کاما نہیں رکھنا، آ تینوں اج جوان کامے دے کام بخاواں، وہ تیرے گھر چ وڑ کے تیری عزت برباد کر رہے ہیں۔ ہم یہ پہنچتے ہیں، ہیر کیدو کو بھگا دیتی ہے۔ رانجھا جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور وہ ایک مرغیوں کا ٹوکرا ہوتا ہے اس میں چھپ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کہیں آلریڈی اس میں مرغیاں موجود ہوتی ہیں۔ جب یہ چھپتا ہے تو مرغیاں ایک خاص انداز میں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو کہتا ہے ایس ٹوکرے تے نا تیری عزت دشمن لکیا پہ ہے۔ ٹوکرا جب اٹھاتے ہیں تو اس میں رانجھا ہوتا ہے۔ یہاں اس کی ماں کہتی ہے وہ رانجھیا میں تے تینوں اس لیے رکھے سی نا اتنے کہ تو ساڈا کاما بن جائے گا، مینوں اے نہیں پتا سی کہ تو ساڈی عزت دا دشمن بن جائے گا، جا تو نکل جا، دفع ہو جا۔ اب یہ چلا جاتا ہے اور کیدو اس کے باپ کو کہتا ہے کہ بھراوا ہن زیادہ دیر نہ لا، چھیتی چھیتی اپنی دھی دی شادی کر دے۔ بس جلدی جلدی فوری طور پہ کھیڑا برادری میں ان کا رشتہ آ جاتا ہے اور یہ شادی کر دیتے ہیں۔ شادی اب دیکھو کس طرح ہوتی، یہ سارا منظر جو ہے نا یہ دیکھنے کا منظر ہے۔ اب جب ایک مولوی صاحب نکاح کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کھیڑا برادری کا یہ جوان قبول ہے؟ تو وہ انکار کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہی کیدو کچھ مٹھی گرم کر دیتا ہے اس نکاح خواہ کی، اور اس کا زبردستی اس طرح سر ہلا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اقرار ہو گیا۔ سر ہل جانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہیر نے کیدو اپنا اس کو کھیڑے کو قبول کر لیا۔ یہ پریشان ہوتی، بے ہوش ہو جاتی ہے اور یہ ڈولی میں بٹھا کر اس کو لے جاتے ہیں۔ کیدو بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے اور رانجھا اپنی اس محبت کو رخصت ہوتے دیکھتے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو محبت کے عہد و پیمان تھے وہ سب تم توڑ کے جا رہی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے۔ ہیر تو نہیں چاہتی تھی کہ میری یہاں شادی ہو جائے، لیکن نکاح خواہ اور کیدو نے زبردستی اس کا سر ہلا دیا اور اس طرح وہ اسے بیاہ کر لے گئے۔ لیکن وارث شاہ نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ہیر نے
اپنے آپ کو کھیڑے کو ہاتھ تک نہیں لگانے تھی. اتنی محبت اس کی رانجھے کے لیے تھی کہ وہ ایک لمحے کے کئی ہزاروں حصے تک کے لیے بھی اس نے اپنی محبت میں ملاوٹ نہیں کی. وہ صرف رانجھے کو چاہتی تھی اور رانجھے کے ساتھ ہی پیار کرتی تھی. یہاں نہیں بنی. اب رانجھا جو ہے وہ پورے پنجاب میں گھوم رہا ہے. گھومتے گھومتے اس کی ملاقات ایک جوگی قبیلے سے ہوتی ہے. یہ اپنے کان پڑوا لیتا ہے, جوگیوں والا لباس پہن لیتا ہے. کیونکہ عشق سچا ہو نا تو پھر انسان کے وجود کے اندر سچائی ہی سچائی ہوتی ہے. اب یہ جوگی کے روپ میں ایک دن مانگتا مانگتا ہیر کے گھر پہنچ جاتا ہے. اب یہاں ہیر کی ایک وہ ہے دیورانی ہے, وہ کہتی کہ ایک جوگی آیا ہے, اس طرح دا ہولی ہے. ہیر کے تو دل میں پہلی کسک تھی, پہلی ہی تڑپ تھی. وہ کہتی وہ تو یہ میرا رانجھا ہے. اب یہ رانجھے سے ملتی ہے اور وہاں آپس میں پیار محبت کے پھر ایک دفعہ نغمے آلاپے جاتے ہیں, لیکن پھر وہی قیدوں کی دشمنی ان کو پھر علیحدہ کر دیتی ہے. آخرکار ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ کھیڑا کے ساتھ بسنا نہیں چاہتی, لہذا وہی واپس آ جاتی ہے. اور قدرتی طور پر رانجھا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. اب ہیر کے والدین جو ہے وہ رانجھے کو اپنی بیٹی دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تخت ہزارہ کا رانجھا ہوں. کہ وہ یہ سنتے ہیں کہ یہ تخت ہزارہ کا رانجھا ہے, لیکن ہماری بیٹی کی محبت میں, بیٹی کی الفت میں یہ ہمارے گھر کا کاما بن گیا, تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب تم جاؤ اور فلاں دن بارات لے کر آ جاؤ. ہیر بڑی خوش ہے, رانجھا بہت خوش ہے. یہ خوشی میں دوڑا ہوا اپنے تخت ہزارہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ پرجائیو تسی مینوں تانا ماریا سی نا کہ تو کیڑا ہیر ویا لے آنی ہے, تے میں ہن ہیر ویا کے لیانی ہے. انہوں نے کہہ چھڑے کہ فلاں چاند دی تاریخ نو تسی برات لے کے پہنچ جاؤ, بھراو تسی ہن تیاری کرو. بھائی تیاری کرتے ہیں. ادھر ہیر بڑی خوش ہوتی ہے. ہیر کو عروسی لباس پہنایا جاتا ہے, زیورات سے سجایا جاتا ہے. ہیر کی سکھیاں, اس کی سہیلیاں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. بڑی خوش ہے کہ میں بہت خوش ہوں. لیکن قیدو جو عشق اور محبت کا دشمن ہے, جس نے یہ سازش پہلے سے تیار کر کی تھی کہ میں کسی صورت ہیر کو رانجھے کی نہیں ہونے دوں گا, وہ فوری طور پر دودھ میں زہر ملا دیتا ہے اور ہیر کو پلا دیتا ہے. ہیر جب پیتی ہے تو پیتے فوراً کہتی ہے کہ مائے منو انج لگتا جی میں اے دودھ نہیں کوئی اور چیز ہے جڑی میرے وجود میں چیر رہی ہے. وہ کہندی نہیں میریت یہ ہے جی کوئی گل. کہندی مائے مینوں لگتا ہے کہ مامے قیدوں نے کچھ ملا چھڑے ہے. اور وہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ سے لہو اگلتی ہے, اور لہو اگلتے اگلتے وہ رانجھا کہتی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. ادھر جیسے ہی رخصت ہوتی ہے تو چونکہ عشق کی تڑپ ایک ہوتی ہے. عشق میں کیا ہوتا ہے, وجود بھلے دو ہوتے ہیں لیکن دل ایک ہوتا ہے. ادھر یہ مرتی ہے, اس کو تڑپ ہوتی ہے, تو رانجھا وہیں سے دوڑتا ہے, لیکن قیدو بھی دوڑ پڑتا ہے. دوڑتے ایک طوفان کی کیفیت ہے, بہت تیز طوفان ہے. یہ دوڑ رہا ہے اور یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں جا کے پہلے بتا دوں کہ رانجھے تیری ہیر مر چکی. یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسے بتاتا ہے کہ رانجھیا تیری ہیر مر گئی. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ہیر مر چکی ہے تو آواز دیتا ہے ہیرے یہ تم دنیا چ نہیں رہی تو دنیا چ رانجھے نے بھی نہیں رہنا. پر یہی کہتے ہوئے وہ ٹاپ کے زمین پہ گرتا ہے اور وہیں اپنی جان دے دیتا ہے, اور پھر دو روحیں زمین سے اٹھتی ہوئی عرش کی جانب چلی جاتی ہیں. یہ ہے عشق و محبت کی لازوال داستان جو البرق نیوز ایچ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. رومانوی داستانوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد میں آپ کے لیے لاؤں گا سسی اور پنو کی رومانوی داستان. تب تک کے لیے اپنے میزبان بہار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.